ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पर दो टॉपिक्स के हवाले से होगा। एक तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से आपको मालूम है कि टेंशन्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इंडियन साइड की तरफ से जो आई हैं उन्होंने उसके ऊपर मज़ीद आग जो है वो भड़काई है और सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा रही है इसका भी हम तजिया करेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो फ़लस्तीन में सिचुएशन है और इसराइल की जो एक बड़ी ही ब्लैटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, उस हवाले से जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उसका भी हम तजिया करेंगे। लेकिन आज आपको मालूम है 9 मुहर्रम है और कल यौम आशूर है और कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम दिन है और उसमें एक तो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो कमिटमेंट है उसको निभाने का मौका है और वो कमिटमेंट जो है वो तकादा करती है कि हम सारी ज़िंदगी हक़ का साथ दें और जहाँ पे भी बातिल और यज़ीदियत का सामना हो वहाँ पे हम उसके मुकाबले के लिए उठ खड़े हों। और यहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि ये एक ऐसा दिन है कि जिसमें तारीख़ ने बहुत बड़े बड़े वाक़यात देखे हैं, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि कायनात का जो जन्म है वो भी इसी दिन हुआ था। उसके अलावा आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो इस दिन हुए हैं। इसी हवाले से एक और भी वाक़या बड़ा ही खूबसूरत है और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने फरमाया कि इस दिन यहूद भी रोज़ा रखते हैं, तो चूँकि मुसलमान भी रखते थे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल से हम 2 रोज़े रखा करेंगे ताकि एक हमारी अपनी रवायत हो। लेकिन अगले साल उस रोज़े से पहले आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो इस लिहाज से 2 रोज़ों की सुन्नत का कहा गया है और मेरी आपसे इल्तमास होगी कि जिन्होंने आज का रोज़ा मिस किया है वो कल का और परसों का रोज़ा कम से कम ज़रूर रखें। इसका इंतहाई ज़्यादा सवाब है और मुझे यकीन है कि वो हम सब के लिए वजह निजात बन जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे बाय द वे आज 9वीं तो है लेकिन इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 10वीं का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा कल के लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर लें और परसों भी रोज़ा रखिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बड़ा ही रिच एंड पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के और बड़े ही एक्सपर्ट हैं वॉर एंड टेरर के हवाले से भी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद खान साहब, ANP के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं और हम स्टैंड बाई कर रहे हैं नाजरीन चौधरी मंजूर साहब के लिए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। वो जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अफरीदी साहब, सिचुएशन बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। एक तो ये है कि कल जो स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो उनके अटैक्स में मुलव्वस हैं। वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक बात की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कमज़ोर और गैर ज़िम्मेदाराना, ये दोनों अल्फाज ज़रा गौर कीजिएगा, कमज़ोर और गैर ज़िम्मेदाराना पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दी को रियासती पॉलिसी यानी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। योर टेक ऑन इट। कसाना साहब, बेसिकली फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई भी स्टेटमेंट दे, लेकिन फैक्ट्स देखने चाहिए। असल में अगर हम देखें इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से जब ये वाक़या हुआ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े और खुले अल्फाज में उनको ये कहा कि जी हर किस्म की ताउन की हम यकीन दहानी इसलिए कराते हैं क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद ये इस मसले पे सफ़र कर रहा है, तो उसमें कोई दूसरी बात ऐसी रहती नहीं थी कि उन्होंने जो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और बार बार बग़ैर तफ्तीश के और बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, मतलब टाइम से पहले जब उनका ये ऑपरेशन जारी था तो आपने देखा होगा कि उनकी एलिगेशन शुरू हो गई थी कि ये पाकिस्तान अभी बंदे नहीं पकड़े गए थे, इंटरोगेट नहीं हुए थे। ये तो बाद में ये सारी चीज़ें हुई हैं। लिहाजा वो फ़र्क नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये था कि अपोजिशन और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान झुक गया और घुटने उसने ठेक दिए और कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ये जोश की चीज़ें नहीं होती है। इनका जवाब होश से दिया जाता है और सोच समझ के दिया जाता है। ऑल दो कि सारी दुनिया को और इंडिया को ख़ुद ये मालूम है कि पाकिस्तान ख़ुद
ایک اٹامک کنٹری ہے اور اس کا دونوں انڈیا اور پاکستان کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے سے پیچھے نہیں ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ چونکہ اس کو ایک پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے کانگریس اس کو یوز کر رہا ہے اور اس پہ یہ اس لیے اتنا پریشر ڈیولپ کر رہا ہے، جتنا بھی وہ پریشر ڈیولپ کر لے اس سے میرے خیال سے پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جس مصیبت سے پاکستان خود گزر رہا ہے اور پچھلے 3-4 سال سے اس کا سامنا پاکستان کو ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ ریجن میں بھی اس چیز کو روکا جائے، اور اگر اس کی روک تھام یہاں پہ نہ ہوئی تو یہ پھر ریجن میں اور سپریڈ ہو سکتا ہے. انڈیا کو بیسیکلی خود یہ چیز بہت پہلے سوچ لینی چاہیے تھی. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وزیرستان میں یہ مسئلہ تھا تو ہم خود غافل تھے اور لوگ اتنا دھیان نہیں دے رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ ٹرائبل ایریا، پروونس پورا ہمارا فرنٹیئر وہ سپریڈ ہو گیا. انڈیا کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جی اگر یہ ایشو یہاں پہ حل نہیں ہو جاتا تو یہ ریجن میں ڈیفینیٹلی سپریڈ ہوگا. وہ انڈیا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی وہ پاکستان کر رہا ہے. ہمارے بھی کافی ایلیگیشنز ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آخر کون کر رہا ہے. ہم اگر ادھر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کون یہ کر رہا ہے. پاکستان کی حالت آپ کو پتہ ہے، اکنامکلی، لا اینڈ آرڈر پہ اس کی جو پوزیشن ہے، تو لہٰذا یہ ایک بہت سوچ اور بچار کا وقت ہے، اور ان کو اس اننیسیسری ایشوز کو ایسے اچالنا نیگیٹیولی میرے خیال سے ان کا مسئلہ وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک تو ٹھیک ہے الیکشنز ہونے والے ہیں، الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اتنی ارسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹس ایک دوسری ملک کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہوں. اور پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی سرکار کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کا ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رسپانسبل ہے اور ہمیں اس طرح کی توقع نہیں تھی، بلکہ وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ مایوس ہوئے ہیں وہ. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جسٹ ٹو بلڈ دی پریشر آن پاکستان؟ ڈیفینیٹلی، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان موجودہ وقت میں جس طرح ویسٹ یا باقی یورپین ممالک جس طرح ایک ایکسپیکٹیشنز رکھ رہی ہیں پاکستان سے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے یا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، یہ ایلیگیشن پاکستان پہ بار بار لگتی ہے. لیکن ان فیکٹس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کی قربانی دیکھنی چاہیے، وہ لوگ جو فوت ہوئے ہیں ان کی تعداد دیکھنی چاہیے، جو اپاہج ہوئے ہیں ان کی تعداد دیکھنی چاہیے. پاکستان کی سنسیریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ وقت میں شاید وہ ویسٹ کی سمپتھی لے لے اور وہ یہ کہے کہ جی نہیں پاکستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو ان کو کوئی سپورٹ کر رہے اور ایک بلاک پاکستان ویسٹ کی جو سمپتھی کی آپ نے بات کی، اس پہ مزید بات کریں گے، کیونکہ ویسٹ جو ہے اس کا خاص طور پہ امریکہ کا ایک بڑا ہی واضح رول رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے خاصے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ بھی ہوئے ہیں. زاہد خان صاحب، اس میں آپ کا یہ کامنٹ اس لیے ضرور چاہوں گا کہ آپ کا چونکہ ویو انڈیا کے حوالے سے ذرا ڈفرینٹ ہے، جو نارملی لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں انڈیا کے حوالے سے. کمزور اور غیر ذمہ دار انہوں نے ہمیں پاکستان کو قرار دے دیا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی آف ٹیرر خدا نخواستہ یوز کر رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ممبئی اٹیکس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے بیان جب دیا تھا فوراً ہی کہ پاکستان اس میں انوالو ہو سکتا ہے، تو ادھر سے پوری سچویشن چینج ہو گئی تھی. کسان صاحب، میں ظاہر ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا ہمارا ویوز ایک، ہم اس کو ایک بالکل صحیح انتریک میں سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہندوستان کا جب بمبئی حملہ ہوا، دیکھیں ایک بندے کو زخم لگتا ہے، وہ جو زخم لگتا ہے اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں اور اس میں کسی حد تک بھی ہو جاتے ہیں. ایک بات واضح کروں کہ چونکہ اس کے فوراً بعد انڈین ایمبیسیڈر آئے تو ہمارے جو لیڈر اسمت یار ولی خان صاحب کو ملا تھا، ہم وہی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہماری طرف سے آپ گارنٹی دے کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، نہ یہ ہمارے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، یہ واقعی کہ ہم بھی اس کے شکار ہے، اور بدبختی سے یہ پورا امریکہ کے یورپ کا ایک کارنامہ تھا کہ جب روس آئے تھا افغانستان میں تو یہ ایلیمنٹس اس وقت پیدا کی گئی تھی، اور وہ ایک جہاد کے نام سے یہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، جو لشکر ہے، جیش ہے، جو بھی ہے.
اب وہ ایک چیز ہمارے متے ایک لگا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی دن جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے ایک اور چینل پہ بات کی. دیکھیں ہم لوگوں نے جب انہیں کہا کہ یہ اجمل قصاب جو فرید کوٹ کا ہے, ہم نے پھر کیا کیا, اس کے ایکشن میں کیا کیا, ہم نے جا کے ہماری ایجنسیز ادھر چلے گئے, ہمارے چینلز بھی چلے گئے, آپ نے ہمارے چینلز کے خلاف جلوسی بھی نکل گئی, آپ نے دیکھا. میں نے وہاں خود سنا کچھ لوگوں سے کہ وہ کہتے تھے, وہ چینل پہ کہتے تھے کہ جی ہاں جو اجمل قصاب ہے وہ یہاں کا رہنے والا ہے, وہ ادھر آیا تھا, وہ کچھ مہینے پہلے ٹریننگ کے لیے گیا تھا, پھر وہ آیا اپنے ماں کو کہہ رہا تھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے. ہمیں ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا جو ہے وہ ایک بیہیور کرنا چاہیے. اس وقت بات کریں, میں لیتا ہوں میرے ساتھ اس وقت میں فون پہ ہم ذرا شفقت صاحب سے بات کریں, میں پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں اور بات کرتے ہیں. شفقت محمود صاحب سے لائن میرے خیال ہے دوبارہ کٹی ہے, میں چاہوں گا کہ شفقت محمود صاحب سے ذرا بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے. شفقت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شفقت صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, خاص طور پہ جو کل سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کی, جس میں انہوں نے واضح طور پر پاکستان کو کہا کہ وہ ایک تو کمزور اور غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹ ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیٹ پالیسی کو ٹیرر کی جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اگینسٹ انڈیا. اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ حالات کو سدھارنے میں کوئی عمل دخل پیدا کر سکتی ہیں یا ان کو بگاڑیں گی؟ اس میں تو کوئی دو رائے کسانہ صاحب ہو ہی نہیں سکتی نا کہ وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کوئی شہادت نہیں ہے اور پاکستان کو ملوث کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے میں جب سے یہ ممبئی کا واقعہ ہوا ہے کہ ہر ہفتے ہر 10 دن کے بعد وہ معاملات کو ایک نہج آگے لے جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیٹ انوالو نہیں ہے, پھر انہوں نے اور پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور اس لیول پہ اب آ گئے ہیں. تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہی ہے اور انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ ان حالات کو کچھ کنٹرول کرنے یا کول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. لیکن جو کل کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو بہت خطرناک ہے. اور اس میں ایک چیز جو اور بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی جو عسکریت پسند ہیں وہ انڈیا میں داخل ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی نیبرنگ کنٹری جو ان کے ساتھ ہے وہ ان سے راضی نہیں ہے اور وہ ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. یہ انڈیا میں کیا رکھا ہوا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ عسکریت پسند جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں وہ جا کے وہاں پہ اس طرح کی مبینہ طور پر کارروائیاں بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان اس علاقے میں ساؤتھ ایشیا میں اپنے آپ کو پری ایمیننٹ پاور یعنی کہ سب سے ایک امپورٹنٹ پاور سمجھتا ہے, اس لیے وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت بھی کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت شاید ہی کوئی ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اندرونی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 600 ضلعوں میں سے تقریباً 200 ضلع ایسے ہیں جہاں پہ ایک نکسلائٹ یعنی کہ ماوسٹ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی نارتھ ایسٹ میں اور کشمیر میں ایک کھلی ان کی ریاست کے خلاف بغاوت چل رہی ہے. تو اس لیے یہ ہر وقت باہر کو الزام لگانا کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اندرونی مسائل ہیں ان پہ آپ پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں, اور یہ شاید یہ کہنا کہ جتنے ہندوستان کے مسائل ہیں وہ سارے باہر کے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئی تھنک یہ ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. لیکن شوکت صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بریف کیا ہے ویسٹرن امبیسڈرز کو اور اس میں امریکن امبیسڈر بھی شامل تھے, جس کی وجہ سے آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی اور واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو انڈیا نے ثبوت دیے ہیں پاکستان کو دے آر کریڈیبل, یہ ان کے الفاظ ہیں. کیا اب ہمارا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم اسی طرح کا ایک کاؤنٹر اوفینسو جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ وہ کرتے اور پوری دنیا میں ایک آنوائے جو ہماری فورس ہے اس کو ہم بھیجتے اور کہتے جی کہ یہ اصل کہانی کیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرا جو تجربہ ہے ڈپلومیسی کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے کردار, آپ کے اپنا اعمال جو ہے وہ زیادہ سب سے اچھی ڈپلومیسی ہوتی ہے. لوگوں کو بھیجنے سے, دنیا کے چکر لگانے سے اور جب کے باتیں کرنے سے فرق نہیں پڑتا. اگر آج ٹی وی میں آ گیا ہے کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی ہے, اگر کل کو ایسے کوئی شواہد ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یا گروہوں کا جو پاکستان میں ہے ان کا تعلق ممبئی سے تھا یا کسی اور دہشت گردی سے, تو ہمیں اپنی طرف سے پوری کارروائی کرنی چاہیے اور ہمیں دنیا پہ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مہذب ملک ہیں. ہم اگر ہمارا کوئی شہری, اس پاکستان میں ہر قسم کے شہری ہیں, اچھے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں,
اور اگر کوئی ہمارا شہری کسی دہشت گردی میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم اپنے قوانین کے لیکن شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ واٹ اف ہی از اے پاکستانی. مجھے یہ بتائیں کہ سربجیت سنگھ جو ہے وہ بھی تو انڈین تھا, وہ بھی تو آگے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا. کسانہ صاحب خواہ ڈیفینسو پاکستان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں وہ ہے اپنا ایک پاکستانی ہے, لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ صاحب جو ہے یا ان کا تعلق کسی مقامی تنظیم سے ثابت ہو جاتا ہے, کل کو اگر ایسے کوئی شواہد آ جاتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ جی کوئی ایسے ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں, تو ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. میں بات آپ سے جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ جو خالم خولی جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے طرف سے جو کارروائی کرنی ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں جہاں تک ہمارا ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی. اب ہندوستان اگر ہمارے ساتھ یہ اس قسم کی الزام تراشی یا اور چیزیں کر رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت مہربانی. سینیٹر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بتا رہے تھے. یہ مجھے بتائیے گا افریدی صاحب کہ قصاب کے حوالے سے میں بات کمپلیٹ نہیں, اچھا چلیں آپ چلیں آپ کا بات تو کمپلینٹ کرنے دیتے, کیونکہ آپ نے تو پہلے کہا کہ آپ ہندوستان کے, ایسی بات نہیں ہے. کسانہ صاحب دیکھیں ہم حقیقت پسند لوگ ہیں اور ہماری پالیسی ہمیں ہمیشہ کے لیے جب ہم 10 سال پہلے بتا دیتے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے ہمیں لوگ گالیاں دیتے. افغانستان کا ہم نے کہا تھا کہ روس اور امریکہ کی لڑائی کوئی نہیں مان رہا تھا, ہمیں کہتے یہ روس کی ایجنٹ ہے, کوئی کہتے یہ ہندو کی ایجنٹ ہے. اب آج سب یہ کچھ مانے کہ یہ گن اس سے جو آج ہمارے ملک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, جو ہمارے لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, یہ اس وجہ سے میں نے اس لیے یہ بات کی کہ دیکھیں اگر یہ جس طرح کا اس نے بھی بات کی کہ اجمل قصاب اگر یہیں کے ہے, جس طرح آج خبریں آ گئی ہے جو ہمارے ابھی تک کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں, مطلب وہ جو کر رہے کہہ رہے آپ کی انفارمیشن منسٹری کی بھی آ رہے ہیں, وہ اس کی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پہلے ہمیں بھی اور ہندوستان والوں کو دونوں کو صبر و تحمل سے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ہندوستان اگر ہمیں کہہ دیتے ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں اب انکوائری کرے اور انکوائری کے بعد ہمیں دے دے, ہم اپنی انکوائری کریں گے. اگر واقعی ہمارے یہاں تنظیمیں جو ہے وہ اگر انوالو ہے تو ہم اپنی لا کے مطابق. اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں, آپ نے کہا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ صبر و تحمل سے بات کرے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ہندوستان سے ہم ثبوت مانگ رہے تھے, وہ ہمیں ثبوت نہیں دے رہے تھے, وہ ثبوت دیتے تھے امریکہ کو. اب اگر انہوں نے ثبوت ہمیں دیا ہے کوئی, اور اگر پاکستانی آفیشلز نے کسی نے ایڈمٹ کر لیا ہے ریپورٹڈلی, تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ تو پھر ہمیں ہی جاتا ہے کہ کم از کم انہوں نے ہمیں ثبوت دیا ہے تو ہمیں پتہ چلا نا. میں تو آ رہا ہوں, وہ تو ثبوت ہی نہیں دے رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ دونوں کو, میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے کہا دونوں کو کرنا چاہیے. اب چونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے ثبوت دیا تو ثبوت ہمیں دیکھ کے ہمیں اپنے قوانین ہمیں ان کو دینا, کسی بندے کو دینا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اگر وہ ریل کے اوپر جو ان کا کوئی کرنل جو فوج کا جو تھا تو وہ نے اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کیس چلایا. ہم نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس لیے اگر وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں حوالے کرے, ہمیں حوالے نہیں کرنے چاہیے. لیکن ہمیں جو ہمارے یہاں کوئی بھی تنظیم چاہے کسی بھی لشکر ہے یا کوئی بھی ہے, لیکن اگر وہ انوالو ہے تو ہمیں اپنے ان کو گرفتار کرنی چاہیے, ان کو ہمارے اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. اور ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے جو یہ تنظیمیں ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں یا کوئی بھی کہہ دیتے ہیں, یہاں ہم خود ایک ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ملک کی امت کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ رہا ہے. یہاں سے لوگ جو اپنے سرمایہ کار ہے وہ بھی باہر جا رہے ہیں. وہ کس وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. تو ہمیں اس میں ان کو کہنا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے, جس طریقے سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں پہ تو ہم بھی ایک مہذب ملک ہے, ہم کبھی بھی ٹیررزم کسی اور میں بھی کرنا نہیں چاہتے. ہمارے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے ہم اس کا بھی سبب, اگر ہم تہیہ کر دیں اور ہم یہ کام کر دیں کہ جو بھی لوگ انوالو ہیں. میں ذرا افریدی صاحب کو بیچ میں لاؤں گا. افریدی صاحب اس وجہ سچویشن ہے, ریپورٹڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اجمل قصاب جو ہے وہ سم آفیشلز ہیو رپورٹڈ کہ جی وہ پاکستانی. اچھا اگر پاکستانی ہے وہ, تو اس سے کیا سچویشن فرق پڑے گی؟ کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ان کے جو ملفرڈ ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ کریڈیبل ایویڈنس ہے. 69 پیجز کا ڈوسیئر جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے اور کہا جی کہ یہ ایک کریڈیبل ایویڈنس ہے. تو اب اس سے کیا سچویشن میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں کسانہ صاحب, یہ فرق ڈالتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے. ایک تو جب پاکستان کی گورنمنٹ نے
ان کو والنٹیئرلی یہ آفر کر دیا ہے کہ جی ہمارے پارٹ پہ جو بھی مدد ہوگی وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی انوالو ہوگا تو اس کو ہم قانون کے مطابق اس کی کارروائی کریں گے۔ انفارچونیٹلی پاکستان سے اگر کوئی گزر کے بھی جاتا ہے تو پھر کل خبریں آتی ہیں جی یہ پاکستان سے گزرا تھا، نیشنل برٹش بورن مسلمان ہوگا، ماں باپ اس کے چلے گئے ہوں گے، وہ خود وہاں برطانیہ میں پیدا ہوا ہوگا، لیکن پیچھے خبر آتی ہے کہ جی برٹن بورن پاکستانی ہے۔ تو مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ جی پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی ایجنسیاں اس میں انوالو ہے۔ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی ایلیگیشن ہے جو لگائی جا رہی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کسانہ صاحب کی یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہونی نہیں چاہیے۔ یہ تو ہم ٹی وی اور ٹاک شوز میں ان کے ذکر اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا دنیا کو اندازہ ہے کہ پاکستان موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا کہ اس کی اپنی کتنی یونٹی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے فوج ہے اور چاہے عوام ہے۔ تو اگر پھر خدا نخواستہ ایسا وقت آتا ہے تو پوری قوم، پورا ملک، سارے انسٹیٹیوشن ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ پہلے بھی ہمارے درمیان میں ایسے وقت اور تعلقات اور جھگڑے گزرے ہیں، اور پھر بھی ہے مسلمان ہونے کے ناطے سب کا ایک ہی ایمان ہے، پختہ ایمان ہے۔ گاڈ فاربیڈ اگر ایسا وقت آیا بھی تو پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ول بی ٹوگیدر انشاءاللہ۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری منظور صاحب نے، ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ ہم بات بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ کل پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے دی تھی کہ جی پاکستانی اسٹیٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی تھی، اس پہ بھی بات کریں۔ ساتھ ساتھ اجمل قصاب کا جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا بات چیت ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ لگاتار ایک پریشر ڈالنے کا ایک منصوبہ ان کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ کرنے کا ایک ان کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیسے ہم ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے کسان صاحب، ایک تو یہ چیز ہے کہ شاید پاکستان اس وقت جس مشکل میں ہے، شاید دو جنگوں کے درمیان بھی اس طرح سے اتنی مشکل یا اتنی تنہائی کا شکار نہیں تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اور اس میں انڈیا نے جس طرح سے جس سچویشن، اگر ہم اس کو علیحدہ سے ڈیبیٹ کریں گے، لیکن جس سچویشن جو پیدا ہوئی اس کو جس طرح سے انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، بالکل کوئی اگر پاکستان ہو تو اس کو بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کو بھی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے جو بہت سارے حکمران رہے ہیں یہاں پہ وہ اس چیز کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پائے۔ ٹیررزم کو تو بعض اوقات سیل کیا جاتا ہے، مثلا 9/11 کو جب 9/11 ہوتا ہے تو 9/11 کو سیل کرنے کے لیے جس نے بیسٹ ایوارڈ لیا تھا مارکیٹنگ کا جس خاتون کو، اس کو لے کر آیا گیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا دنیا کے اندر انہوں نے سیل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک اور پہلو بھی اس کا سامنے رکھنا چاہیے۔ انڈیا میں الیکشنز آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ بی جے پی کو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی روم نہیں دینا چاہتی، اور اس میں ایک حد تک وہ اپنے نقطہ نظر سے ایک حد تک ہمیں جو الیکشنز کے 5 ریاستوں کے فوری طور پر نتائج سامنے آئے اس میں کسی حد تک درست بھی نظر آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچویشن کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، وار یا وار لائک سچویشن، یا یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دیکھا جا رہا تھا اور بہت ایک پریشر بن رہا تھا لوگوں کی طرف سے کہ بھائی ہم تو بھوکے ہیں تو تھوڑا سا دونوں طرف سے جو ڈیفنس بجٹس ہیں ان پہ بھی دھیان دیں، اور پھر یکدم ایک دوسرا ٹرن آتا ہے تو اس کے بعد سچویشن بالکل ساری کی ساری تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات طے شدہ ہے، اس وقت پورا خطہ ریجن کو میں دیکھتا ہوں، آپ نیپال سے لے کر افغانستان تک ہم یا انفرادی دہشت گردی کا شکار ہیں یا ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن کسی نہ کسی ریاست کا ہاتھ پیچھے ضرور ہے بہت سارے ایونٹس کے اندر۔ لہٰذا اگر ہم ریجنل لیول پہ دیکھنے کی کوشش کریں چیزوں کو، تو ریجنل لیول پہ بیٹھیں اور ایشوز کو دیکھیں تو شاید بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم ریزالو کریں۔ اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی وہ بھی ہم ذرا ڈسکس کریں گے ناظرین۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر جو چھپی ہے وہ ڈیر سپیگل کے حوالے سے، جنرل شجاع پاشا صاحب جو DGISI ہیں ان کے حوالے سے، اور اس میں جو اس کا ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آئی واز ریڈی ٹو وزٹ انڈیا آفٹر ممبئی اٹیکس، اور اس میں جو بیسیکلی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ
اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اور ہماری جو ایجنسیز ہیں عسکری قیادت جو ہے ان میں ویج کریٹ کیا جائے. اس میں مختلف جو چیزیں کنٹریبیوٹ کی گئی تھیں اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اسپوکس مین آف آئی ایس پی آر ہیز سیڈ دیٹ سم آف دی امپورٹنٹ ایشوز ہیو بین رپورٹڈ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور have been incorrectly constructed as a result of mistranslation. کیونکہ وہ جرمن میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ incorrectly construed کیا گیا ہے. The conversation with Der Spiegel took place on 12th of December 2008 when the environment was different from what it is today. Some of the things reported are either congruous or have not been clearly stated. DGISI's views on handling of Al-Qaeda and other terrorists have been incorrectly reported. Our stance on the issue of terrorism is in line with the policy of Government of Pakistan. There is no question of any sympathy or dealing with irreconcilable elements fighting Pakistan and its allies. On the issue of drone attacks, ISI is clearly and fully supportive of the government's stated policy, the spokesman concluded. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس میں تھوڑا سا آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. آفریدی صاحب, ایک باقاعدہ کوشش ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہماری حکومت اور ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں. کسانہ صاحب, ظاہر ہے جب آپ کے خیر خواہ ممالک نہ ہو اور آپ کے دشمن ممالک ہو تو وہ ہر قسم کے حربے اور طریقے ڈیفینیٹلی آزمائیں گے. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ ماشاءاللہ پاکستان کی حکومت اور الیکٹڈ گورنمنٹ اور جو ہمارے آرم فورسز ہیں وہ عوام کے سامنے بھی ہیں, ہمارے سامنے بھی ہیں. لوگوں کی اس حرکتوں کی وجہ سے ان میں آپس میں ایسا کوئی اختلاف آ نہیں سکتا ہے, کیونکہ پریزنٹلی پاکستان جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور جو ایک آفت ایک جو کئی سالوں سے پاکستان کے اوپر ہے, اس کے ہوتے ہوئے درمیان میں اس قسم کے ایشوز شکر الحمدللہ درمیان میں آ نہیں سکتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جی اس نے کیا کہہ دیا, ڈی جے ایس آئی نے کیا کہہ دیا. بیسیکلی پالیسی آبویسلی گورنمنٹ جو دیتی ہے دے ہیو ٹو فالو دیٹ. طریقہ بھی یہی ہے اور یہی ہو رہا ہے. اور جس وقت گورنمنٹ اگر کسی چیز کو رخ موڑنے کے لیے ان کو ڈائریکشنز دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح کریں گے جس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ان کو کہے گی. تو لہٰذا موجودہ وقت میں ایز سچ کوئی انسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے, اس لیے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان مختلف مسائل کی وجہ سے جو پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ اگر کلیکٹیو اسٹرگل اس کے لیے نہ ہو حکومت اور آرمی اور باقی ایجنسیوں کی, تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ان چیزوں سے. ابھی مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا زاہد خان صاحب سے. زاہد صاحب, جو وار آن ٹیرر چل رہی ہے, مجھے صرف اتنا اس کا جواب دیں کہ کیا ہم نے اس کا کوئی انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس میں ہم تمام تر قربانیاں دینے کے باوجود پھر ہم ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے, پھر ہمارا جو ایلائی ہے وہ پھر انڈیا کی زبان بول رہا ہے, ان کے ایمبیسڈر کا جو آج بیان آیا ہے وہ بھی ان کی زبان بول رہے ہیں. تو کیا ہم نے اس کا کوئی انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دیکھیں کسانہ صاحب, میرے خیال میں میری بات ہے, میرے انداز میں تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ ہے تو آپ ذرا وہ کر رہے ہو. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقیقت پسندانہ بات نہیں کرتے. آپ وارنٹ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ اس وقت جو وارنٹ ہے یہ کسی کے لیے آپ نہیں کر رہے. ابھی آپ کے گلے خود پڑا ہے. کیوں پڑا ہے؟ کہ جب سوویت یونین کے آنے کے بعد آپ نے خود اس کو کریٹ کیا اور دنیا کو یہاں اکٹھے کر کے لیا. امریکہ کے کہنے پہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے اور یورپ کے کہنے پہ یہ وار یہاں پہ لے آیا. وہ وار ختم ہو گیا لیکن ابھی ہمارے گلے پڑا ہے. ابھی سوات میں کہاں سے وار ٹیرا, ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ کیا امریکہ ہے وہاں پہ؟ 142 اسکول جو جلا دیے گئے, جو روز ابھی اس وقت جو اب صبح اٹھے تو 10 4 یا 5 یا 6 لاشیں پڑے ہوتے جس کے سر کٹے ہوتے ہیں. اب یہ مجھے بتا دے کہ یہ کہاں سے وارنٹیرا کی ہے, یا اب ہمارے جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کریٹ کیا ہے. اس لیے جو میں نے بات کی ہے شاید آپ کو وہ صحیح نہیں لگی ہے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. میں ہندوستان بے شک یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے, لیکن چونکہ جب دنیا نے اکٹھے ہو کے یہیں آئی ہے اور یہاں پہ ہمارے ساری چیزیں دیکھ کے, جو تنظیمیں دیکھ کے, جو ہم نے خود کریٹ کیے, جو ہم نے مدرسے بنائے جس میں ہم نے ٹریننگ دی ہے. زاہد صاحب, انڈیا نے بھی تو خود کریٹ کیا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں نا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نیپال سے اور بنگلہ دیش سے بھی لوگ آ رہے ہیں. آپ ہندوستان کو میری طرف کیوں لے کے, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں ذرا میرے بات کو پہلے سن لے. میں ہندوستان کی بات نہیں کہ میں کہتا ہوں ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے.
لیکن جو انہوں نے آپ کے خلاف جس طرح اس نے کہا کہ اس وقت آپ کے ملک اس وقت اکیلا کھڑا ہے، جس ایک دن میں UN میں آپ کے خلاف ریزولوشن پاس ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوسروں کے لیے لڑائی لڑ کے ادھر لے کے آئے تھے. وہ لڑائی ابھی ہمارے گلے خود پڑی ہے. جو ہم نے دوسروں کی لڑائی تھی، وہ جو ابھی وار اینڈ ٹیرر کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ابھی ہمارے گلے خود پڑی ہے، اور ہم اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم دنیا میں بدنام بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں. چاہے اس میں مزید بات کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم ذرا انٹلیکچوئل تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز کالم نگار اور صحافی اور سینئر صحافی ایکچولی نذیر ناجی صاحب. ناجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہا تھا زاہد خان صاحب سے کہ وار آن ٹیرر جو ہے اس کا ہم نے کوئی انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے کیا؟ یہ ہے کیا ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کس طرح یہ ختم ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ جو آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کل کی ڈیولپمنٹس کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور پھر ان کا یہ الزام کہ جناب پاکستان اسٹیٹ پالیسی کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے ٹیرر کو. تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جی پوری سچویشن تو یہ ہے، اگر ہم اس کو پورے سیاق و سباق پہ دیکھیں تو اصل میں تو امریکہ ہی اس کا ذمہ دار تھا. جب سوویت یونین کی افواج آئیں وہاں افغانستان میں، تو اس کے خلاف یہاں سے پاکستان سے جو لوگ ٹرینڈ کیے گئے ان کو ISI ہی ظاہر سپروائز کرتی تھی. وہ جو سٹگما ہے اب تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. ایک تو یہ ہے کہ بہت عرصے تک یہ وار چلی افغانستان کی، تو ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ISI کا رابطہ رہا تھا. اچھا، اس کے بعد جب طالبان گئے تو بہت سے ان میں وہی لوگ تھے جو یہاں سے ISI کے زمانے میں رہتے تھے ہمارے ساتھ اور جاتے تھے یہاں سے تربیت پا کر. اور اس کے بعد بھی بلکہ وہ عذاب ایسا آیا ہم پر کہ ضیاء صاحب نے جو فاٹا کے علاقے دے دیے تھے انہیں افغانستان میں کارروائیاں کرنے والوں کو، ISI سے تو ان کے رابطے ختم ہو گئے، لیکن وہ وہاں پر قابض ہو کے بیٹھ گئے، اور آج پاکستانی فوج کو ان سے لڑنا پڑ رہا ہے. اس تبدیلی کو بھارت ابھی تک جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر رہا کہ آج وہی لوگ جو پاکستان کے ISI نے پالے تھے وہ پتہ نہیں اب کس کس کے ایجنٹ بن چکے ہیں. ہم سے ایک غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ اور ہمارے جو حکمران تھے فوجی آمر، اس کی وجہ سے یہ عذاب پالا اور جسے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور یہی لوگ تھے پھر تربیت پانے کے بعد افغانستان میں جو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے. وہاں بھی انہوں نے وہاں کے عوام کو بھی تنگ کیا، پاکستان کو بھی رسوا کیا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. یہ انڈیا اس سے گزر چکا ہے. محترمہ جو شریمتی اندرا گاندھی تھیں، انہوں نے سنت بھنڈرا والے کو پالا تھا ایک ٹیررسٹ کے طور پہ اکالی دل کے خلاف، لیکن بعد میں وہ خود انہی کے خلاف ہو گئے. تو یہ ٹیررسٹ تو یہ تجربہ سب کا ہے اپنی اپنی جگہ کہ ان کو پالنے والے بعد میں خود ہی ان کا شکار بنتے ہیں. اسامہ بن لادن جس سے آج امریکہ ڈر رہا ہے، یہ بھی امریکہ ہی کی پیداوار ہے. آج وہ خود ان کے لیے عذاب بنے ہوئے. تو اس میں ہم سب اپنی اپنی جگہ زخم خوردہ ہیں. ٹھیک ہے، بھارت بھی اپنے ٹیررسٹوں کا زخم خوردہ ہے، ہم بھی اپنے ٹیررسٹوں. ناجی صاحب، آج کی جو کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اجمل قصاب کے حوالے سے، ابھی تک ہم تیقن سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری وزارت خارجہ یہ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ وزارتوں تصدیق کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ وہ پاکستانی شہری ہے. چلیں، یہ اگر وزارت خارجہ نے کہہ دیا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ اس سے اب سچویشن میں کیا فرق پڑے گا؟ سچویشن میں دیکھیں جی، فرق تو یہ پڑنا چاہیے کہ پاکستان کو پہلے دن تو کچھ پتہ نہیں تھا. اب بھارت جس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گا، یہ کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے ابھی وہ کرنا شروع کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے پاکستان موقع بدلتا ہے یا اسٹیٹمنٹس بدلتا ہے. وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ انفارمیشن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی پاکستان اسی طرح سے اس کو دیکھتا چلا گیا، اور جب تصدیق ہو گئی تو مان بھی لیا. اور پہلے انہوں نے ہمیں ثبوت دیے بھی نہیں تھے. پہلے ثبوت بھی نہیں، خود وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری تحقیقات جاری ہیں. تو ان کی بھی تحقیقات جاری تھی، ہم اپنے طور پہ بھی جتنے ہمارے وسائل تھے. انڈیا میں تو ہمیں موقع دیکھنے کا نہیں ملا کوئی، نہ موقع واردات میں موجود تھے، نہ وہ لوگ جو وہاں گئے تھے ہمارے رابطے میں تھے. اور یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹک ایکٹرز پاکستان میں ایکٹیو ہیں. اگر وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمارے علم کے بغیر گئے تو ہم کیسے یہ جانتے ہیں کون ہے؟ جیسے جیسے اطلاع آتی گئی
वैसे वैसे हम तो अब सिचुएशन किस तरफ डेवलप होती हुई आप देख रहे हैं? क्या आपस में हमारे ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन बढ़ेगी या मिल बैठ के कुछ इसका मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए जी, टेंशन बढ़ेगी तो फिर तो समझें कि दहशतगर्दों के मकासद हाथों में खेल गए ना हम दोनों। हमें ये चाहिए कि वो जिन लोगों ने ये काम किया है उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान और भारत में जो ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है उसका फायदा उठाते हुए इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ सफारा कर दें और उन्हें वहां से निजात मिल जाए जहां हम उनके खिलाफ सरगर्म है। भारत भी तो अपने तौर पे दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म है, उसका भी मुख्तलिफ स्टेट्स में मुकाबला चल रहा है। अभी असम में 2 पहले क्या हुआ, अब हम यहाँ पर उसका शिकार हैं। तो अगर हम आपस में हो जाएंगे एक दूसरे से जबरदस्त या एक दूसरे के मुहाज खोल के बैठ जाएंगे तो दोनों तरफ के दहशतगर्दों को बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो यही उनका मकसद है। नाइस साहब, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं हमें एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यही बात अब हमारे दोस्त भी कह रहे हैं सारे। बिल्कुल ठीक है नाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तफसील से अपना नुक्ता नज़र बता रहे थे। चौधरी मंजूर साहब, एक चीज़ मैं देख रहा था कि स्टीफन हेडली हैं अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पोजेस थ्रेट्स टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। और वो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली टर्बुलेंट बॉर्डर रीजन पोजेस थ्रेट्स नॉट जस्ट टू द यूएस मिशन इन अफगानिस्तान बट ऑल्सो टू नेबरिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड। और वो ये भी कह रहे हैं कि दस द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज अवेटिंग प्रेसिडेंट इलेक्ट ओबामा इजंट इराक और अफगानिस्तान बट पाकिस्तान। वो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसको सबसे बड़ा थ्रेट हमें टैकल करना पड़ेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली, ये उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू के वर्ड्स हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पाकिस्तान इंक्रीजिंगली टर्बुलेंट बॉर्डर रीजन पोजेस थ्रेट्स नॉट जस्ट टू द मिशन इन अफगानिस्तान बट ऑल्सो टू नेबरिंग इंडिया एज एविडेंस्ड बाय द रिसेंट मुंबई अटैक्स। इफ एक्सट्रीमिस्ट्स succeed in destabilizing Pakistan, the resulting chaos will threaten the entire region. ये जनाब वो कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि you can't really solve अफगानिस्तान without solving पाकिस्तान। ये उनका बेसिक थ्रस्ट है। मुझे ज़रा बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले देखना पड़ेगा, जैसे जायद साहब ने कहा है, कि इसके जिम्मेदार कौन है। आज जो हमें तलकीन कर रहे हैं उन्हें खुद पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना पड़ेगा कि कौन लेकर आया था इन सबको। अभी नाजी साहब ने भी कहा है, जब ये सारा कुछ ट्रेंड किया, जब उनको मुसल्ला किया, जब उनके जरिए ये सारी कार्रवाइयां करवाई जाती थी, तो हमारे लोगों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए था कि जब आप किसी को गन देकर किसी दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो जब वापस आएगा तो उस गन का रुख आपकी तरफ होगा। हमने ये नहीं सोचा और हमने 3 बार अफगानिस्तान की, एक बार नहीं है 3 बार उन्होंने, एक बार पाकिस्तान ने उनकी जंग लड़ी, फिर वो छोड़कर चले गए, फिर दोबारा आए, तालिबान बने तो फिर दोबारा की, फिर वो छोड़कर चले गए, फिर तीसरी बार अब 9/11 के बाद। तो सवाल ये है कि हम कब तक किसी दूसरे के कहने पे उनकी जंगें लड़ते रहेंगे। और यही ग्रुप्स जो थे जिनको मुसल्ला किया जाता था, जिनको डॉलर्स में तनख्वाहें दी जाती थी, जिनको सब कुछ किया जाता था, अब वो बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स बहुत सारी जगहों पे उनके अपनी जो उनके एक्चुअल ग्रुप्स थे उनके भी काबू में नहीं रह गए। तो तकसीम दर तकसीम का एक अमल है जिसको पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। और यकीनी तौर पर जो प्रेसिडेंट ओबामा ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि अगर उनका एम्फेसिस अफगानिस्तान में आता है तो नेचुरली पाकिस्तान पे आता है, और पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा था। लिहाजा इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने असाब को, नर्व्स को बहुत ठंडे रखकर जिस तरह से हालात का चैलेंज का मुकाबला किया है, उसी तरह से पाकिस्तान को और ठंडे दिल से न सिर्फ बाहर बल्कि अपने अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा ताकि हम बाहर भी अपना एक गुड फेस लेकर बाहर दिखा सकें। मैं चाहूंगा कि हमारे पास, चूंकि ये आखिरी सेगमेंट जो है इसमें हम थोड़ा सा फ़लस्तीन के ऊपर भी रोशनी डालें। आपको मालूम है अफरीदी साहब के फ़लस्तीन के ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक विदाउट एनी रीज़न वो हो चुका है और उसमें 200 से ज़्यादा कम से कम बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं और ख़वातीन शहीद हो चुकी हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम क्या कर रहे हैं ऑफिशियल लेवल पे और हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, दुआओं के अलावा? एक तो कसाना साहब, अफसोस की बात यह है कि जब उधर जुल्म हो रहा होता है तो फिर वो किसी को नज़र नहीं आता है। ना कोई ह्यूमन राइट वाले फिर इतने एक्टिव होते हैं कि उनको कहें, ना फिर अमेरिका
اس کے لیے جو ہے جاگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کہ جی کیا ظلم ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. جہاں تک دعاؤں کے علاوہ ایڈیشنل بات ہے تو آبویسلی گورنمنٹ لیول پہ اور کنسرن منسٹریاں جو ہیں فورن منسٹری لے لیں, ان کے بیانات اور رابطے لازماً ہوں گے, کیونکہ آپ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں. اب مزید اب ظاہر ہے آپ سائڈ کر کے اب ان کے خلاف لڑائی تو نہیں لڑ سکتے ہیں کہ ان کا لیکن کیا یہ کوشچن نہیں اٹھتا, مجھے بتائیے گا فریدی صاحب, کہ ہم پہلے جب سے وہ انٹلیکچوئل انالیسس کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ ٹیررزم اور یہ ایکسٹریمزم یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ اسی وجہ سے تو بنتا ہے. حماس کو لے لینا, حماس کو ماریں گے اس طرح جا کے اور وداؤٹ اینی ریزن ماریں گے, تو پھر لوگ یہ تو آپ کے ایکشنز اس کو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ حماس ایک اسی طرح کریٹ ہوا ہے ان کے ظلموں کی وجہ سے, جن کا ابھی ان کو مشکل ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کا. وہ تو بڑا ان آرگنائزڈ قسم کا ایک فورس ہے اور انہی وجوہات اور انہی وجہوں کی وجہ سے ہی بنا ہے. ہم بھی جب اپنی جگہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپریشن کی بجائے بیٹھ کے بات حل کا, وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ پرماننٹ کیور اس کا یہی ہے. لہٰذا اس کو تو جتنا کنڈیم کیا جائے اسرائیل کے اس ایکشنز کو اور اس ظلم کو, وہ میرے خیال سے کم ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غائبانہ اگر فلسطین یہ پھر وہی بات وہاں والی بات کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا ہم اس سے آگے بھی کچھ بڑھیں, کم از کم اس کو کیٹیگوریکلی کنڈیم تو کریں. ظاہر صاحب آپ اور آپ کی جماعت کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے کسان صاحب, میں ایک بات پہلے وہ آپ نے کہا کہ یہ جو ابھی قصاب والی بات مانی گی اس سے ٹینشن, میرا یہ ذہن ہے, سوچ ہے ہماری پارٹی کا کہ اس سے ٹینشن کم ہوگا اور ہماری جو آئسولیشن دنیا میں ہے, جو ہمارے ملک کی یہ تنہائیت ہے, اس میں کمی آ جائے گی. پریشر مزید نہیں بڑھے گا؟ نہیں, اس میں یہ ہوگا جی, اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کون انوالو ہے, کون سی تنظیم انوالو ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک چیز نارمل ہو گیا. ابھی تک تو ہم نہیں مان رہے تھے, وہ کہتے تھے ہے یہ نہیں ہے, اس پہ لڑائی چل رہی تھی. دنیا بھی یہی کہہ رہی تھی یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب چونکہ ہم نے جب مان لیا تو ایک مہذب قوم کی طرح کوئی, میرے خیال میں یہ ابھی ٹینشن کم ہوگا, آئسولیشن بھی کم ہوگی, تنہائیت بھی کم ہوگا دنیا میں ہماری. جہاں تک آپ نے اسرائیل کی بات کی, حقیقت میں وہ تو وحشیت سے بھی زیادہ ہے. انسانیت تو دور کی بات ہے, یا غیر مذہب کی بات دور کی بات ہے, وہ تو ایک وحشیت وہاں پلائے ہوئے بچوں کو, عورتوں کو, گھروں کو, اسکولوں کو نہیں چھوڑے. اب یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ میرے عرب بھائی جو ادھر آئے ہیں, جو میرے ملک میں یا جو یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ ادھر جا کے کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں کر رہے ہیں, اس کو کرنا چاہیے. اور وہاں پہ سوسائڈ بھی جائز ہے, وہاں پہ ہر ایک چیز جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے لوگ مسلمانوں کے ملک کو قبضہ کیا ہوا ہے, اس پہ قابض ہے, اور قابض ہونے کے بعد پھر ان کو مارے جا رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو یہ جہاں تک یہ جو ہماری مذہبی تنظیمیں جو انتہا پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو ایک اس طرف جو راستہ کرتے ہیں, ان کو چاہیے وہاں کا فتوی دے دے, وہاں چلے جائے. کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پہ خود کچھ حملے جائز ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اور یہاں پہ اگر ظلم ہو کسی جگہ پہ تو وہ جائز نہیں. دیکھیں یہ تو مسلمان, افغانستان میں اگر امریکہ کے ظلم کرے تو وہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں امریکہ اگر آیا ہے تو ہم نے خود لے کے آیا ہے, اس کی ذمہ دار ہم ہیں. پھر اس میں جاؤں گا, پھر آپ کہیں گے میں اس سے اتفاق منظور صاحب سے نہیں کرتا ہوں. امریکہ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے تو آیا تھا, تو میرے اسٹیبلشمنٹ میرا حصہ ہی کیوں اس کے ساتھ مل کے کر رہے تھے؟ کیا اس کو یہ نہیں تھا یہ کل میرے گلے پڑے گا؟ کیا یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کل یہ ہم اس سے ہمارے جو آگ یہاں لگا رہے ہیں, آگ ادھر نہیں آئے گا؟ وہ آیا, وہ غلطی تھی, اس غلطی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. منظور صاحب اس غلطی میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی جائے. لیکن یہ کہ وہاں جو چیز ہو رہا ہے وہ غلط ہے. چیز میں پہلے جو اسرائیل کے حملے ہیں میں ان کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کرتا ہوں. یہاں پہ ہم اس کی مذمت And you are representing the government of Pakistan too. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے پھر وہی اصول جو ہے, موساد کو حماس کو کریٹ کس نے کیا تھا؟ موساد نے, الفتح کا زور توڑنے کے لیے. آپ یہ اب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اب وہ جو فرینکنسٹائن جس طرح سے سائنسدان نے ایک فرینکنسٹائن ایجاد کیا تھا اور پھر اس کو کھا گیا تھا, تو یہ کہاں پہ وہی حقیقتیں کہاں پہ درست ثابت نہیں ہو رہی. جہاں پہ آپ نے جس کو کریٹ کیا الٹیمیٹلی اس نے اسی کے گلے پڑا ایک طرف, اور دوسری طرف اگر آپ اس کو کلاس کی بنیاد پر, طبقاتی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے, چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. صابرہ اور شتیلیہ کیمپ میں جب قتل عام ہوا تھا, اس کے خلاف سب سے بڑا جلوس پتہ ہے کہاں پہ نکلا؟ تل ابیب میں, اسرائیل کے اندر. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہے. امریکہ میں جب یہ عراق پہ اٹیک ہوا ہے تو امریکہ میں جلوس نہیں نکلے.
ہم امریکہ کو اسرائیل کو بطور کل نہیں لینا چاہیے. ان کی پالیسیاں اور ہیں, لوگ کچھ اور سوچتے ہیں. ہمیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. انفرادی دہشت گردی جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کو جواز فراہم کرتی ہے, اور پھر ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ انفرادی دہشت گردی کو پیدا کرتی ہے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. ایک دوسری شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے گھر کی جو ابھی کہہ رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی جو اس وقت کی بیوروکریسی تھی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ٹھیک کیا. انہوں نے کب ٹھیک کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کی لڑائی لڑی, اور دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کی ذمہ داری خود امریکی سامراج پہ ہے جو وہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھیں یہاں پہ جو بات کی زاہد صاحب, اگر آپ اجمل قصاب پاکستانی ہیں تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں, چاہے چیزیں آپ آگے لے کر جائیں. اس طرح سے آپ کس طرح سے کتنی چیزیں چھپاتے چلے جائیں گے. میں نے تو جب ان سے بات کی, دوستوں سے, کلدیپ نائر سے لے کر بہت سارے دوستوں سے انڈیا کے اندر, تو میں نے ان کو کہا جی کہ ہم تو سب سے بڑے خود وکٹم ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی وکٹم ہے. اس کی قائد شہید ہوئی, اور اس کے 19 اکتوبر کو اس کے, اور اس سے پہلے اگر آپ اسلام آباد کی ریلی میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی وکٹم کون ہو سکتی ہے اس پورے خطے کے اندر. لیکن لہٰذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اگر پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کے لوگ استعمال بھی ہوئے ہیں, سوال ہے کہ کنہوں نے کیے ہیں, اس مقاصد کے لیے کیے ہیں. پاکستان, میرا خیال ہے بامبے کے حملے جو ہیں وہ زرداری صاحب نے درست کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف حملے, چونکہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ دیکھیں تو پاکستان جس طرح سے تنہائی کا شکار ہوا ہے, پاکستان کے خلاف جس طرح لیکن جو زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ خود کچھ حملے وہاں پہ جائز ہیں, نہیں, میں نہیں سمجھتا یہاں خود کچھ حملہ. عوام میں نہیں, میں ایک اور بات بتا, عوام کی بات نہیں, خود کچھ حملے کی نہیں بات, میں انفرادی دہشت گردی کی کوئی بھی شکل ہو, وہ الٹیمیٹلی حکمرانوں کو فائدہ دیتی ہے, موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ زیادہ جبر اور ظلم کر سکیں. لہٰذا موومنٹس, تحریکیں بنائیں, تحریکیں جو ہے وہ حکمرانوں کو شکست دے سکتی ہیں. اس طرح کے حملے خود کو میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو. ایک تو یہ ہے کہ اس پوری اسرائیلی سچویشن میں جو امریکہ کا ایک رول ہے وہ ہمیں اس کی ایک ہسٹری ناظرین نظر آتی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جو ورلڈ ڈومینیشن کے لیے ایک کلیبریشن ان کا اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا. 400 سے زیادہ جو نیوکس انہوں نے بنائے, وہ ایک ٹاپ سیکرٹ ایگریمنٹ ان کا ہوا تھا گولڈا مائر کا اور نکسن کا, جس کا نام تھا NSSM 40. NSSM 40 اس کا یہ بھی اس کا نام تھا کہ ڈونٹ ایسک ڈونٹ ٹیسک, یہ اس ایگریمنٹ کا نام تھا, جس کی وجہ سے 1969 میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ایک آرٹیکل ہے, افغانستان آرڈیل پٹس اے ریجن ایٹ رسک. یہ 2 BDM کارپوریشن کے جو کہ سبسیڈری ہے فورڈ کی, اس کے جو رائٹرز ہیں جیمز بی کھرن اور فلپ اے کاربر, یہ انہوں نے مارچ 1985 میں لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوئی تھی, کس طریقے سے اسرائیل کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھا, اور آج وہ ایک خنجر کے طور پر وہاں پہ پوری مسلم دنیا میں جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ایکسپینشن جو ہے ملٹری پاور کی, وہ بھی ایک آرٹیکل میں ہمیں اس کی نشانی ملتی ہے. ایک کتاب ہے دا نیکسٹ وار, یہ کیسپر وائن برگر جو کہ سابق امریکی وزیر خارجہ تھے اور پیٹر شوائزر نے یہ لکھی تھی, اور اس کا جو فارورڈ ہے وہ مارگریٹ تھیچر نے لکھا ہوا ہے. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایئر فورس بیسز جو ہیں اور 700 مور بیسز جو ہیں وہ امریکہ نے کریٹ کیے اس ساری سچویشن کے لیے اور اسرائیل کو پروٹیکٹیو کور دینے کے لیے. میرے پاس بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, آئی وش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا اور میں آپ کو بتا سکتا کہ کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور کس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کو وہاں پہ ایک ناجائز بچے کے طور پر وہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور کس طریقے سے ہمارے لیے وہاں پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. میرے پاس بے شمار ریفرنسز ہیں. ایک آرٹیکل یہ بھی ہے, ایک بک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسورس وارز دا نیو لینڈسکیپ آف گلوبل کانفلکٹ بائی مائیکل ٹی کلیئر, اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. ایک اور کتاب ہے دا پینٹاگونز نیو میپ وار اینڈ پیس ان دا 21st سینچری, یہ بھی پڑھنے کی ہے. میرے پاس اور بھی ریفرنسز ہیں لیکن ٹائم چونکہ کم ہے میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پینل کا. اور لیکن ایک کسانہ صاحب میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا, جس طرح سے یہ چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں ہے. اسلامی دنیا
اور دوسروں کی لڑائی کو اس طرح سے نہیں. اسلامی دنیا کے بہت سارے لوگ آج امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, آج اسرائیل کے اس طرح سے صرف زبانی جمع خرچ کر کے کھڑے ہیں. لہٰذا یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. اس کو ہندو مسلم عیسائی کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں چیزوں کو تقسیم کریں یہی گے, ہماری بدقسمتی ہے صاحب کہ اگر آپ ہمارے اس بنیاد پر تقسیم کریں گے نا تو پھر اگر آپ مسلمان بن کے سامنے آئیں گے تو دوسرے عیسائی بن کر سامنے آئیں گے. دیکھیں لہٰذا اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بک ہے دا اسلامک بانڈ, آپ وہ پڑھیے گا, کی بجائے آپ اس کو پڑھیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بہت سارے حقائق ہیں. انفارچونیٹلی دنیا میں تقسیم اس طرح کی ہوئی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے. غلط تقسیم. میں نے طالبیب کا حوالہ اسی لیے دیا تھا. میں نے امریکہ کے اندر جو اٹھنے والے تحریکیں اور جلوس ہیں اسی لیے حوالہ دیا تھا. یورپ کے اندر آئی وش کہ ایسی تقسیم نہ ہوتی. آئی وش کہ ہنٹنگٹن کا جو نظریہ تھا وہ جھوٹ ہوتا, لیکن ایکچولی وہاں پہ فیل ہے. وہ اس کو سہارا دینے کے لیے وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ کرتے ہیں. تھیری ہے ہمیں وہ کرتے ہیں. چلیں یہاں پہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور زاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. انٹلیکچوئل گفتگو جو ہے اس میں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں مختلف آرگومنٹس جو ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے, اور آپ بھی ہمیں اپنی آراء جو ہیں وہ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ, اور وہ ہے israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk. اس پہ آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو جمعۃ المبارک کے روز تک اجازت دیجیے. جمعے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.